आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से यहूदा का आम खत, उसकी 3 और 4 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदामंद यसु मसीह का इनकार करते हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो, आमीन। यहूदा के आम खत के तफसीरी मताला के सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेसन है। पिछले सबक में हमने पहली 2 आयात का तफसीरी मताला किया था, जिसमें हमने मुकद्दस यहूदा के खत का मुख्तसर तारुफ देखा और फिर पहली और दूसरी आयत में मुकद्दस यहूदा के कारेन और मुकद्दस यहूदा की अपने कारी के लिए दुआ का मुताला किया। और पहली 2 आयात में हमें एक मेयार सामने आया और पहली 2 आयात में हमारे लिए एक मेयार सामने आया जिसे हम मसीही ईमान का मेयार कह सकते हैं। यानी मुकद्दस यहूदा ने बतौर मुसन्निफ अपने आप को एक मेयारी मसीही के तौर पर पेश किया है। उसने कहा है कि मैं यसु मसीह का गुलाम हूं, जो किसी भी मेयारी मसीही का एक आला तरीन मेयार है। फिर याकूब का भाई उसने कहा कि उसने अपने आप को जेर किया, नीचा किया, अपने भाई से सानवी हैसियत हासिल की। फिर उसने अपने कारीन का जिक्र किया, अपने रीडर्स का जिक्र किया और उसने कहा कि मेरे रीडर्स जो है वो किसी खास कलीसिया के या कोई खास शख्स नहीं है, ना ही कोई खास कलीसिया है, बल्कि मेरे रीडर्स जो हैं उनकी 3 खसूसियात हैं। पहली खसूसियत यह है कि मेरा कारी जो है वो बुलाया हुआ है, वो मखसूस किया गया है। फिर वो कहता है कि मेरा कारी जो है, मेरा जो रीडर है वो खुदा बाप में अजीज है। और फिर वो कहता है कि मेरा कारी यसु मसीह के लिए महफूज किया गया है। फिर उसने अपने कारीन के लिए दुआ की है कि उनके लिए उसने कहा है कि रहम, इत्मीनान और मोहब्बत तुम में ज्यादा हासिल होती रहे, यानी मल्टीप्लाई होती रहे। और इन आयात में से हमें मिलता है एक मेयारी मसीही ईमान। अब ये जो मेयारी मसीही ईमान पहली 2 आयत में हमारे लिए पेश किया गया है, मुकद्दस यहूदा की ख्वाहिश यह है कि इस मेयारी मसीही ईमान जो किसी भी ईमानदार के लिए बेशकीमत है, उसकी हिफाजत करना भी उसी ईमानदार की जिम्मेदारी है जिसका ये ईमान है। क्योंकि हमारा ईमान किसी भी धात से, किसी भी सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। क्योंकि पतरस ने भी ये कहा था, पतरस यूहन्ना ने, उन्होंने कहा था कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है। यानी मसीही ईमान के नजदीक सोने चांदी की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि सोना चांदी आपके पास जितनी भी मिकदार में हो आपको वो निजात नहीं दे सकता, लेकिन मसीही ईमान हमें निजात दे सकता है। मसीही ईमान बेशकीमत चीज है
जो किसी भी ईमानदार का रूहानी असासा है। और मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल हर मुल्क ने एक अपनी करेंसी बनाई होती है। आजकल डिजिटल करेंसीज भी आ गई हैं, लेकिन हर मुल्क की एक अपनी करेंसी होती है। लेकिन मसीहियों के पास जो रूहानी करेंसी है वो उनका ईमान है, क्योंकि निजात ईमान के बलबूते पर मिलनी है। जो कोई ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। सो खुदा ने हमें जो रूहानी करेंसी दे रखी है, रूहानी दौलत दे रखी है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान है। और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। हमारी निजात का हसूल हमारा ईमान है। अगर हमारा ईमान नहीं है तो हम कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकते। तो अब तीसरी और चौथी आयत में मुकद्दस यहूदा अपने कारीन के ईमान से मतलब तालीम दे रहा है कि वो ईमान जो तुम्हें मिला है और एक ही बार मिला है, उसकी हिफाजत हर किसी चीज से ज्यादा करें, क्योंकि उसने आपको आगे ट्रैवल करवाना है, उसने आपको आगे सफर करवाना है। क्योंकि मसीहियों के रूहानी सफर का पासपोर्ट ईमान है। ईमान दिखाएंगे तो आगे जाएंगे, ईमान नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा सकते। आप किसी गैर मुल्क में चले जाएं तो आपका खुदा ना खास्ता पासपोर्ट गुम हो जाए तो आपको वो ट्रैवल नहीं करने देंगे, आप स्टक हो जाएंगे, आप ना आगे के ना पीछे के। सो मसीही ईमान जो है हमारा रूहानी पासपोर्ट है, हमारा रूहानी असासा है, हमारी रूहानी दौलत है। जब तक ये नहीं होगा हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तीसरी और चौथी आयात में मुकद्दस यहूदा जो एक नहायत ही संजीदा ईमानदार और ईमानदारों के ईमान का मुहाफिज बना हुआ है, जो हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि मुकद्दस यहूदा ये हमें सिखा रहे हैं कि मैं खुद भी ईमानदार हूं, क्योंकि पहली दो आयात में उसने अपने आप को ईमानदार, एक म्यारी ईमानदार के तौर पर पेश किया है। उसने कहा है मैं खुद भी ईमानदार हूं और मैं अपने और अपने बहन भाइयों के ईमान का मुहाफिज भी हूं। और यह जिम्मेदारी मुकद्दस यहूदा की ही नहीं बल्कि हर उस ईमानदार की है जो बाइबल की ये आयात पढ़ने को है। क्योंकि ईमानदारों और ईमानदार रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने और अपनी कलीसिया के ईमान का दिफा करें। और मैंने यहूदा की कमेंट्री जो लिखी है, तफसीर जो मैंने की है, उसका जो टाइटल है मैंने दिफाए ईमान रखा है, जो किताबी शक्ल में मौजूद है। अब हम इन दोनों आयात का तफसीरी मुताला करेंगे। इन दोनों आयात का मुताला हम 3 पॉइंट्स के साथ, 3 निकास के साथ करेंगे। इन दोनों आयात का मुताला हम 3 नकात के नीचे करेंगे, लेकिन इसका जो बड़ा मजमून है दोनों आयात का वो है दिफाए ईमान। जो पहली 2 आयात हैं उनका मजमून हमने रखा था मियारी मसीही ईमान, और जो तीसरी और चौथी आयत है इसका हमने मजमून रखा है दिफाए ईमान, यानी मसीही ईमान का दिफा। हम 2 आयात को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला नुक्ता होगा ईमान का मेयार, क्योंकि पहला हिस्सा जो है वो ऊपर वाली 2 आयात से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा इसका जो हिस्सा होगा वो होगा ईमान का दिफा, और तीसरा हिस्सा होगा ईमान को लाहक खतरात। सो मुकद्दस यहूदा ने
ان 2 آیات میں 3 نکات کو کلیئر کیا ہے۔ پہلا کہ مسیحی معیاری ایمان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ دوسرا کہ ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور تیسرا نقطہ بتایا ہے کہ ہمارے مسیحی ایمان کو لاحق خطرات ہیں، وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ 3 نکاتی یہ ہماری پریچنگ ہے۔ مقدس یہودا جب تیسری آیت کا آغاز کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے اس قاری کو ایڈریس کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، جس کو اس نے ٹائٹل دیا ہے کہ یہ بلائے گئے ہیں، یہ خدا باپ میں عزیز ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح میں محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے اے پیارو، اے پیارو۔ اور اے پیارو کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے اگاپیتوئے۔ اگاپیتوئے، اے پیارو کے لیے جو اصطلاح استعمال کی ہے یونانی زبان میں وہ ہے اگاپیتوئے، اگاپیتوس، یعنی اگاپے سے یہ نکلا ہے۔ اگاپیتوئے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اے پیارو۔ اب اس لفظ کو ہم اس کو ایکسیجیٹ کریں، اس کی تفسیر کریں، تشریح کریں، تاکہ دیکھیں کہ مقدس یہودا کے دل میں اپنے قاری کے لیے، اپنے ریڈرز کے لیے کس قسم کے جذبات ہیں، اور یہی جذبات مقدس یہودا آج کی کلیسیاؤں میں اور کلیسیائی رہنماؤں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس جب لکھی جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے لکھی جاتی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب مقدس یہودا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ مقدس یہودا کا جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، اس نے خود کہا ہے کہ یہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہیں جو بلائے گئے ہیں۔ بلائے گئے سے مراد علیحدہ کر لیے گئے ہیں، دنیا سے علیحدہ کر لیے گئے ہیں، ان کو خدا کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ان پر مہر کر دی گئی ہے۔ پھر یہ جو خدا کے لوگ ہیں یہ خدا باپ میں عزیز ہیں۔ اور پھر تیسری بات کہ یہ یسوع مسیح میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو مقدس یہودا اگاپے توئے، اے پیارو، اے عزیزو کے نام سے پکارتا ہے۔ اب پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپس میں بھائی بہن یا بھائیوں کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ آپ خطوط میں دیکھیں، مقدس پالوس رسول ہیں، مقدس پطرس رسول ہیں، مقدس یعقوب رسول ہیں، اور دیگر جو رسول ہیں، انہوں نے جب بھی ایمانداروں کو خطاب کیا ہے وہ اے پیارو، اے میرے عزیزو، اے بھائیو، اے میرے پیارے بھائیو، اس قسم کے خطابات سے نوازا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اے پیاروں سے مراد یہ ہے کیونکہ زیادہ تر اصطلاح جو ہے وہ ایڈلفوئے بھی ہو سکتی تھی، بھائیوں، لیکن اے پیاروں سے مراد یہ ہے کہ اگاپے سے مراد ہے کہ وہ پیار جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے۔ اگاپے سے مراد ہوتا ہے، یہ تھیولوجیکل ورڈ ہے، اگاپے کے جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پیار جو خدا ہم سے کرتا ہے، اور جو پیار خدا ہم سے کرتا ہے اس میں کبھی کوئی لالچ یا طمع نہیں ہوا، اس میں کبھی کوئی غرض نہیں ہوئی، وہ کبھی بھی خود غرض پیار نہیں ہوا، وہ غیر مشروط، انکنڈیشنل اور یک طرفہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کا پیار ہے جسے الہی محبت کہتے ہیں۔ خدا نے جب دنیا سے محبت کی ہے تو دنیا سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے کام کو مانا جائے اور اس کے بیٹے کی قربانی پر ایمان لایا جائے۔ یہ بھی اس کی ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے
جو ہمیں خدا نے دیا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اب مقدس یہودا نے اگاپے توئے لفظ استعمال کر کے ایک بڑا چیلنجنگ سٹینڈرڈ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں مقدس یہودا اپنے لوگوں کو اپنا پیار نہیں کرتا، میں اپنے لوگوں کو خدا کا پیار کرتا ہوں۔ کہتا کہ میرا جو پیار میرے کاری کے ساتھ ہے وہ میرے جذبات نہیں ہیں، میرا پیار جو میرے کاری کے ساتھ ہے، میرے ایماندار کے ساتھ ہے، ایمانداروں کے ساتھ ہے، وہ وہی پیار ہے جو خدا انہیں کرتا ہے۔ اور یہ سٹینڈرڈ خدا نے آج مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اپنی کلیسیاؤں میں، ہم اپنے خاندانوں میں، ہم اپنے گلی محلے میں وہ پیار نہ کریں جو میں کرتا ہوں، کیونکہ میرے پیار میں شاید کسی وقت میں کبھی کوئی خامی ہو یا کوئی کمی ہو جائے، لیکن خدا کے پیار میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سو مقدس یہودا کہتا ہے کہ اے پیارو، یعنی اے وہ لوگوں جنہیں خدا پیار کرتا ہے، میں بھی تمہیں خدا والا پیار یعنی الہی محبت کرتا ہوں۔ جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت، اب اس کے پیچھے سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ مقدس یہودا سوچ یہ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو اور اس کے کردار کو اور اس کے کام کو، نجات بخش کام کو اور زیادہ بہتر طریقے سے لکھا جائے، سمجھایا جائے۔ مقدس یہودا کے ذہن میں، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے آسمان پر جانے تک اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، اور اب کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے یسوع مسیح کی، اب وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے یسوع مسیح کو سمجھنے میں دیر کی ہے اور میری نجات کا کام لیٹ ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کا ایمان دیر سے آئے، میں چاہتا ہوں میں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت اور اس پر جو میرا ایمان ہے اور اس کے وسیلے جو نجات ہے اس کے بارے میں زیادہ تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ لکھنا تو یہ چاہتا ہے، کہتا ہے اس وقت جس وقت تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، جس میں ہم سب شریک ہیں، یعنی ایسا ایمان، ایسی نجات جو ایمان لانے سے ہم سب ایک خاندان کے ممبر بن جاتے ہیں۔ شریک سے مراد یہ ہے کہ ایک خاندان کے ممبر بن گئے ہیں، کہ میں اس نجات کی بابت لکھنے والا تھا جس کے وسیلے سے ہم سب بہن بھائی بن جاتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم ایک خاندان کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک تھیولوجیکل نقطہ ہے جو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب سگے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، اور ہماری پہچان باہر جو ہوتی ہے وہ باپ کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ جب بھی ہم جا کے اپنا نام بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ولدیت بتائیں، سو ولدیت بتانی پڑتی ہے۔ اور اگر ہم 2 بھائی یا 4 بھائی ہیں، ہم جا کے کہتے ہیں جی ہم 4 بھائی ہیں، تو ہمارے 4 بھائی ہونے کا جو ثبوت ہے وہ ہماری ولدیت ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ اگر ہماری ولدیت ملتی ہے تو وہ کہیں گے ہاں آپ بھائی ہیں۔ سو اب خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو اپنے باپ کو، خدا کو باپ کہتا ہے، اس کو ہم مان لینے سے، اس پر ایمان لانے سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، کوئی پوچھے گا کیوں؟ پھر ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں، اور مسیحی ہونے کے ناطے ہم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ ہماری ولدیت سے ہم پہچانے جائیں گے کہ ہم سب بہن بھائی ہیں اور ایک ہی اولاد ہیں۔ سو یہاں یسوع مسیح پر ایمان لانے سے جتنے بھی ایماندار ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی ہماری جو روحانی ولدیت ہے وہ خدا باپ بن جاتا ہے۔ سو ہم بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، یعنی کیا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں۔ شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا سٹینڈرڈ بن گیا ہے، ہمارا معیار بن گیا ہے کہ ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں، بغیر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں بن سکتے۔ اس نے کہا ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جس وقت میں تم کو اس نجات کے بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا۔ میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا۔ اب لکھنا کیا جا رہا ہے؟ مقدس یہودا نے لکھنا چاہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے متعلق۔ مقدس یہودا لکھنا چاہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے متعلق، اس کے نجات بخش کام سے متعلق، اور ہماری نجات سے متعلق اور زیادہ صفائی سے بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن روح القدس نے اس کو روک دیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کسی مصنف کی مرضی سے نہیں لکھی جاتی۔ بائبل مقدس لکھنے والا کوئی بھی مصنف ہو سکتا ہے، لیکن لکھوانے والا صرف اور صرف روح القدس ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشوہ کی کتاب تک 40 مصنفین ہیں جنہوں نے 1600 سال میں بائبل مقدس کو کمپائل کیا ہے۔ 32 پرانے عہد نامے میں ہیں اور 8 نئے عہد نامے میں مصنفین ہیں، اور 40 مصنفین جو ہیں وہ 1600 سالوں میں انہوں نے بائبل مقدس کو لکھا ہے۔ یہ 40-50 سالوں کی بات نہیں ہے، یہ 1600 سال کی بات ہے۔ اور یہ جو مصنفین ہیں یہ 3 کانٹیننٹس میں ہیں، 3 کانٹیننٹس میں ہیں، اور 3 جو بر اعظم ہیں وہاں کے یہ لوگ ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بر اعظم کے ہیں، نہیں۔ اور بائبل کا معجزہ کیا ہے جو دنیا کو ماننا ہی پڑے گا، وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک اس کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ معجزہ ہے۔ 1600 سال کا دورانیہ، کوئی 100 سال کا دورانیہ نہیں، 1600 سال کا دورانیہ ایک مصنف نہیں، 40 مصنفین اس کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایشیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور روح القدس لکھانے والا ہے۔ روح القدس کو پتا ہے کہ جو بات میں نے ایشین مصنفین سے کہی ہے وہی بات میں نے افریقن مصنفین سے کرنی ہے، جو بات افریقن مصنفین سے کی ہے وہی بات میں نے یورپین مصنفین سے کرنی ہے۔ جب لکھانے والا ایک ہے تو سیکوینس اس کے پاس ہے، ترتیب اس کے پاس ہے، اس لیے ترتیب غلط نہیں ہوئی۔ بائبل مقدس کی سٹوریز میں، بائبل مقدس کے واقعات میں، بائبل مقدس کے نیریٹو میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں ہے، اور تسلسل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ بائبل ایک لڑی کی طرح پیدائش کی کتاب سے مکاشوہ کی کتاب تک ایک لڑی کی طرح پروئی گئی ہے۔ وہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے۔ اس وجہ سے اس پر یہ کہنا کہ بدل گئی ہے بغیر پڑھے یہ سٹیٹمنٹ دینا اتنا وائز نہیں ہے۔ پڑھ کے آپ اس کو ضرور کہیں، لیکن میں نے کیونکہ پڑھا ہے اس لیے میرا کانفیڈنس بہت زیادہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے تسلسل کی کوئی کمی
نہیں ہے۔ یہاں بھی مقدس یہودا کو لکھوانے والا روح القدس ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ مقدس یہودا۔ لکھوانے والا کون ہے؟ روح القدس ہے۔ مقدس یہودا کا ذہن اپنا کیا کہتا ہے کہ میں نجات کے تصور کو مزید عیاں کر دوں، مزید بہتر کر کے واضح کروں، لیکن روح القدس کہتا ہے نہیں۔ ایماندار اب بہت حد تک یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ جب یہودا خط لکھ رہا ہے، بہت ساری کلیسیائیں قائم ہو چکی ہیں، ایمان کا پرچار ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجاتی، بہت سارے مسیحی ایماندار، بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، اور اس حالت میں جو پاس ہے اس کو سنبھالنا ضروری ہے۔ سو روح القدس نے کہا ہے کہ نجات کے تصور کو مقدس پولس رسول نے بہت خوبصورتی سے سمجھا دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی۔ نجات کے تصور کو روح القدس جانتا ہے کہ میں نے بہتر طور پر سمجھا دیا ہوا ہے۔ اب جو ایمانداروں کے اندر ہے، دل میں ہے، اس کے تحفظ کو رکھنا، اس کے تحفظ کو کرنا، اس کی محافظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور مقدس یہودا کو روح القدس نے اکسایا ہے، ذمہ داری دی ہے، تو لکھا ہے، لکھتا تو وہ چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا، کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ اب یہاں لفظ جو جانفشانی ہے، یہ مقدس یہودا کی ہارٹ بیٹ ہے۔ مقدس یہودا کے دل کا جو بوجھ ہے وہ جانفشانی ہے۔ مقدس یہودا ایکسٹرنل ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے ایمان کی محافظت کے لیے، لیکن مقدس یہودا ایماندار کے اوپر بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ایماندار کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کچھ کرے، اور ایماندار کو ایک ہی کام کرنے کے لیے اس نے کہا ہے کہ ایماندار کیا کرے؟ جانفشانی کرے۔ ایماندار کیا کرے؟ جانفشانی کرے۔ جانفشانی کے لیے جو لفظ ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے یونانی زبان میں۔ یہاں پر جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ایپاگونیزومائے۔ ایپاگونیزومائے ایپاگونیزومائے جو ہے، اس کے جو معانی ہیں اردو میں، ڈکشنریز میں نے دیکھے، انگلش اور اردو کو کلیکٹ کیا۔ جانفشانی بہت اچھا لفظ ہے، لیکن مزید جو لفظ ہے وہ ہے مشقت کرنا۔ یہ مشقت کرنا اس وقت ہم نوٹ کرتے ہیں، اس سین کو ظاہر کرتا ہے جب ایک مزدور اپنے سر پر 15 یا 20 اینٹیں اٹھا کر تیسری منزل پر سیڑھیوں پر جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے، اور سارا دن وہ نیچے سے اینٹیں اٹھا کر اوپر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشقت کرنا۔ یہ بھی اس کی ایک تشریح ہے، یعنی مزدوری کرنا۔ یہ ایپیگونیزومائے کی پہلی تشریح ہے۔ دوسری ہے دنگل کرنا، کشتی کرنا۔ ایپیگونیزومائے کا دوسرا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، وہ ہے دنگل کرنا، یعنی ایک پہلوان جو ہوتا ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا میڈل حاصل کرنے کے لیے، اپنی ریپیوٹ قائم رکھنے کے لیے وہ خوب پریکٹس کرتا ہے تاکہ وہ کشتی میں جیت جائے اور وہ انعام حاصل کرے۔ سو ایپیگونیزومائے کا مطلب دنگل جیتنا، کشتی کرنا بھی ہے۔ تیسری بات ہے چوکی دارا کرنا، یعنی اگر آپ کے گھر میں، آج کل تو زیورات گھر میں نہیں رکھے جاتے، بینکس میں رکھے جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ زیورات اور اپنے گھروں میں کرنسی رکھتے ہیں۔
کیونکہ ان کا بزنس ہوتا ہے تو اس میں ضرورت ہوتی ہے. اور پھر ان کے گھروں میں 5-5 6-6 7-7 گارڈز ہوتے ہیں, گن مین ہوتے ہیں. انہوں نے کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اندر قیمتی چیز ہے, اس کی حفاظت کے لیے. اور یہاں ایپیگنیزومائی جو ہے, یہاں لکھا ہے کہ جس طرح آپ اپنے مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں, چوکی دارا کرتے ہیں, شہر کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طرح آپ اپنے ایمان کا چوکی دارا کریں. یعنی روحانی طور پر جاگتے رہیں تاکہ آپ کے ایمان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے, آپ کے ایمان کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے, آپ کے ایمان کو کوئی چوری کر کے لے نہ جائے, آپ کا ایمان کوئی متزلزل نہ کر دے. آپ اپنے ایمان کا چوکی دارا کرو, اس کے لیے روحانی طور پر جاگتے رہو. اور حفاظت کرنا, تحفظ کرنا, چیزوں کو حفاظت کرنا ہوتا ہے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہمارے ایمان کے اوپر داغ اور دھبے کا سبب بن جائے. ہمارا کردار, ہماری گفتگو ایسی ہو کہ ہم اپنے ایمان کی محافظت میں لگے رہیں. جانفشانی جو ہے یہ مقدس یہودا کے اندر کا مرکزی خیال ہے ایمانداروں کے لیے. وہ کہتا ہے کہ اس ایمان کے واسطے مشقت کرو, اس ایمان کے واسطے دنگل کرو, کشتی کرو, چوکی دارا کرو اور حفاظت کرو, تاکہ ہمارے ایمان کی کرنسی جو ہے وہ کوئی لے نہ جائے. کیونکہ اگر آپ کی کرنسی چلی گئی تو آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے, آپ کا جینا حرام ہو جائے گا. پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے, پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے, مانگنے پر آ جائیں گے, بیکاری بن جائیں گے, بینکرپٹ ہو جائیں گے. پیسا نہیں ہے ہمارے پاس, ہم ٹریول نہیں کر سکتے, بچوں کا خرچہ نہیں دے سکتے, مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے. یہی حال ہوتا ہے جب ایمان چلا جاتا ہے تو ہم روحانی طور پر بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, ہم غریب ہو جاتے ہیں, ہم بیکاری ہو جاتے ہیں. اگر ہمارا ایمان چلا جاتا ہے تو ہم کسی کام کے نہیں رہتے. سو مقدس یہودا اپنے ایماندار کاری کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنے اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. اب خداوند یسوع مسیح کی قربانی بار بار نہیں ہوگی. خداوند یسوع مسیح کی قربانی بار بار نہیں ہوگی. وہ ایک ہی بار آیا ہے اور ایک ہی بار اس نے پوری دنیا کے لیے قربانی دے دی ہے, اور جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کا شمار اس شراکت میں ہوا ہے جنہیں مقدسین کہتے ہیں, سینٹس کہتے ہیں. مسیحوں کے لیے لفظ مقدسین, سینٹس یا بلیورز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جانفشانی کرو جو مقدسوں کو یعنی ایمانداروں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. یعنی یسوع مسیح نے قربانی کی ہے, اپنی قربانی دے کر رضاکارانہ طور پر پوری دنیا کو دعوت دے دی ہے کہ میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. آج دنیا میں آرام نہیں ملتا, اس کا فقدان ہے. اور اگر دنیا میں آرام اور امن چاہیے تو پھر اس کا حل صرف اور صرف امن کا شہزادہ ہمارا خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہی اس بے آرامی کا حل ہے. دوسرا نقطہ ہے ایمان کا دفاع, جو ہم جانفشانی کے طور پر کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کے لیے جانفشانی کرنا ہے, اور جانفشانی مشقت کرنا, کشتی کرنا, چوکی دارا کرنا, حفاظت کرنا اور ایمان کا تحفظ کرنا. یہ ہمارا دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ ایمان کو لاحق خطرات. چوتھی آیت, کیونکہ ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. آ ملے ہیں, یہاں مقدس یہودا
کی ایک فکر مندی ہے جو ہر مسیحی رہنما کی ہونی چاہیے۔ مقدس یہودا انتباہ کرنا چاہتا ہے، وہ متنبع کرنا چاہتا ہے، وارننگ دینا چاہتا ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں ایسے بدعتی لوگ آ گئے ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، ہماری ہی طرح آ ملے ہیں، اور یہ جو آ ملے ہیں اس کے لیے میں یونانی زبان کا لفظ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو ہماری مدد کرے گا۔ آ ملے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے پاریسیڈوسان۔ پاریسیڈوسان، یہ یونانی زبان بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مفسر ہوگا اگر اس کو اس زبان کے متعلق نہیں آتا تو وہ تفسیر بھی نہیں کر سکتا۔ میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے، ہم صرف اردو بائبل یا اردو ترجمہ پر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے پاس اصل ٹیکسٹ جو اس وقت کا ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ سو یہ جو پاریسوڈوسان ہے، پاریسوڈان ہے، یہ لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم شکل ہونا۔ ہم شکل ہونا یعنی اگر دو بچے جڑواں پیدا ہوئے ہیں تو وہ بہت حد تک سملر ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دو بچے یا بہنیں جڑواں پیدا ہو جائیں تو ان کو پہچاننا یعنی ایک کی جگہ دوسری جا کے وہ اپنی حاضری لگوا سکتی ہے، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کی جگہ جا کے اپنی ڈیوٹی دے سکتا ہے۔ ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، شاید ماں باپ ہی پہچانتے ہوں گے لیکن باہر کی دنیا ان کو پہچان نہیں سکتی۔ تو یہاں جو آ ملے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم میں آ ملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہم شکل بن گئے ہیں، ہمارے جڑواں بھائی بن گئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں ایماندار کون ہے، ایک ایماندار ہے دوسرا ایماندار نہیں ہے۔ سو یہاں آ ملے سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو ہم شکل ہو۔ دوسرا ہے ساتھ کھڑے ہونا۔ ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے کسی کے ساتھ ذہنی مطابقت میں آ جانا، موافقیت میں آ جانا، یعنی اس کی مینٹل کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ ہو جانا۔ اور یہ جو فالس ٹیچر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو چرچ لیڈر ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستانہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کلیسیا میں آ ملتے ہیں، یعنی کلیسیا میں انٹروین کر جاتے ہیں۔ مقدس یہودا کی فکر مندی یہی ہے کہ بعض لوگ چپکے سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ لگائیں گے۔ چپکے سے مراد چھپ کے نہیں، آتے تو وہ سامنے سے ہی ہیں۔ چپکے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ لگائیں، کوئی ایسا ریلیشن شپ قائم کریں تاکہ چرچ میں اس کو قبول کر لیا جائے، یا وہ کسی ایلڈر کے دوست بن جائیں، یا وہ چرچ لیڈر کے دوست بن جائیں، یا پادری کے دوست بن جائیں، یا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے کے وسیلے سے چرچ میں آ ملتے ہیں، یا وہ بڑے با اثر ہوتے ہیں، بڑے چیٹر ہوتے ہیں، بڑے نالجفل ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں ہوں یا ایماندار ہے یا نہیں ایماندار۔ سو یہاں مقدس یہودا جو ہے فکر مند ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ بعض لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں آ ملے ہیں، یعنی کلیسیاؤں میں آ ملے ہیں۔ ہم شکل ہونا، ساتھ کھڑے ہونا، جاسوسی کرنا، یہ جو آ ملے ہیں، یہ جو لفظ ہے پاریسوڈونسان، یہ اس کا مطلب جاسوسی کرنا یا شامل ہونا۔ ایسے لوگوں سے ایمانداروں کے ایمان کو خطرہ ہے، اور مقدس یہودا نے ہمیں انتباہ کر دیا ہے، ہمیں وارننگ دے دی ہے کہ آپ اپنی کلیسیاؤں میں خیال رکھیں کہ اگر آپ کی تھیالوجی کسی کے ساتھ نہیں ملتی، بائبل مقدس کہ مرکزی ایمان کے ساتھ کوئی شخص آپ کو ایگری نہیں کرتا، تو اس کو جان لیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر مقدس یہودا کر رہا ہے
کہ بعض لوگ چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں اور ان کی سزا جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ہم تو شاید سزا نہ دے سکیں، لیکن یہاں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا زمانہ قدیم سے، یعنی ایسے لوگوں کی سزا زمانہ قدیم سے مقرر کر دی گئی ہے، اور آگے اگلے حوالوں میں ان کی سزا کا ذکر بھی آئے گا۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کی کچھ پہچان بتائی گئی ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ بے دین ہیں۔ 4 قسم کی پہچان ہے ایسے لوگوں کی، جو مقدس یہودا ہمیں انتباہ کرنا چاہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے عاملے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ دولت مند ہیں، چاہے وہ نالجفل ہیں، چاہے وہ امپریسو ہیں، لیکن ان کی پہچان، بڑی پہچان یہ ہے، وہ بے دین ہیں۔ بے دین کے لیے ایسبیس لفظ ہے، ایسبیس، اور ایسبیس وہ شخص ہوتا ہے جو مرکزی نقطے کا انکار کرتا ہے، مسیحی ایمان کے مرکزی نقطے کا انکار کرتا ہے۔ ہمارے جو مراکز ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا، اس کی کنواری کی پیدائش کو، بے باپ کی پیدائش کو ماننا، اس کی تعلیمات کو دیکھنا، اس کی کروسیفکشن یعنی اس کی اذیت اور اس کے دکھوں کو دیکھنا، اور پھر اس کا رضاکارانہ طور پر مر جانا، قربان ہو جانا، اور مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر چلے جانا، جو رسولوں کے عقیدہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یا نقایا کے عقیدے کی صورت میں موجود ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شک کا بھی انکار کوئی کر رہا ہے تو وہ بے دین ہے۔ بے دین سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر خدا نہیں ہے۔ بے دین سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر خدا، وہ شیلو بلیور ہو سکتا ہے، اس کے اندر خدا نہیں ہے، اس لیے وہ بھی بے دین ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، نہ صرف وہ بے دین ہے بلکہ وہ ہمارے خدا کے فضل کو شہد پرستی سے بدل ڈالتے ہیں۔ پچھلے سال میں ہم نے غلطیوں کے خط کا مطالعہ کیا تھا، جس میں مقدس پالوس رسول نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے، جو غلطیوں کے خط کا مرکزی مضمون ہے، وہ ہے شریعت نہیں فضل۔ شریعت نہیں فضل، یہ غلطیوں کے خط کا مرکزی نقطہ ہے، اور پورا غلطیوں کا خط جو ہے وہ فضل کے اوپر زور دے رہا ہے۔ پھر مقدس پالوس رسول نے افسیوں کے خط کے دوسرے باب میں بیان کیا ہے کہ ہمیں ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے نجات ملی، اور پھر کرنتھیوں میں کہا گیا ہے کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اب یہ جو مقدس پالوس رسول کا تصور نجات ہے، اس کو یہودا کے دور میں جو قاری ہے، جو لوگ ہیں، انہوں نے نظریہ افدادیت میں بدل دیا تھا۔ اب میں نظریہ افدادیت، الف فے دال الف یہ تے، افدادیت، یہ نظریہ افدادیت جو ہے یہ کیا ہے؟ نظریہ افدادیت جو ہے، یہ لوگ ہیں جو اس وقت کے گناستی لوگ ہیں، یا اس وقت کے جو سائمنزم ہے، یہ بھی بات کریں گے جب آگے بڑھیں گے، بدعتوں کو مطالعہ کریں گے، کیونکہ 3 بڑی بدعتیں ہیں جو یہودا جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ ایک ہے نوسٹسزم یعنی گناستی لوگ، ایک ہے سائمنزم یعنی شمعونیت والے، یہ بھی بتاؤں گا میں کیا ہے، اور تیسری ہے نقلئی، جن کا ذکر مکاشوہ کی کتاب میں کیا گیا ہے، نقلئیوں کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ سو یہ 3 بدعتیں ہیں جن کو فوکس مقدس یہودا نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو تینوں ہیں یہ نظریہ افدادیت کو مانتے ہیں۔ نظریہ افدادیت یہ جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں، خدا نے آپ کو جو جسم دیا ہے یہ انجوائے کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ جسم کی لذتوں کو خوب آزمائیں، انجوائے کریں، کیونکہ جسم جو ہے یہ برا ہے اور اس نے برا ہی رہنا ہے اور برے ہی کام کرنے ہیں۔ خدا کی روح پاک ہے اور اس کا ہمارے جسم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، لہذا ہمارا جسم جو ہے کسی کے سامنے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی احتساب نہیں ہوگا، ہمارا روحانی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ یہ نظریہ افدادیت جو ہے یہ ماننے والے ہیں، لہذا جسم کی لذتوں کو انجوائے کرنا، جسمانی خواہشات کو، جنسی خواہشات کو پورا کرنا، یہ ہر ہیومن کا حق ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی آپ یسوع مسیح کے سامنے جھک جائیں گے، پھر آپ کو وہ آیت بچائے گی، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ یہ نظریہ ہے افدادیت کہ آپ جو مرضی کریں، بس آپ نے یسوع مسیح کے سامنے آ کے معافی کر لینی ہے۔ اور اس کو پھر مقدس پالوس رسول نے ریفیوٹ کیا ہے، کنڈیم کیا ہے۔ کیا ہم گناہ کرتے رہیں؟ اگر ہم نجات پا چکے ہیں تو کیا ہم گناہ کرتے رہیں کہ زیادہ فضل ہو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سو یہ ہے چیزوں کو غلط سمجھنا اور چیزوں کو غلط سمجھانا۔ سو یہودا کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے، خدا کا فضل ہمیں ایک بار گناہوں سے معافی دیتا ہے، لیکن انٹینشنلی جو گناہ ہم کریں گے ان کی معافی نہیں دیتا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ جو سہمن ہم گناہ کرتے ہیں، اگر غلطی سے، دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطیاں معاف ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ ریجڈ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں خداوند کے فضل کو ماننا اور میں نے صرف گناہ ہی کرتے جانا ہے، یہ نظریہ افدادیت ہے۔ اور اس کے خلاف مقدس یہودا نے بھی یہ آواز اٹھائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں گے جی آپ جنسی طور پر انجوائے کریں، آپ جسمانی خواہشات پورا کریں، آپ نے جیسے خدا یسوع مسیح کے سامنے آنا ہے آپ کے گناہ معاف ہو جانے ہیں۔ سو یہ نظریہ غلط ہے، اس کو ہم بھی کنڈم کرتے ہیں، خدا کا کلام بھی کنڈم کرتا ہے، تمام رسول بھی کنڈم کرتے ہیں، اور آج مقدس یہودا بھی اس کو رد کرتا ہے۔ ہم جب مسیح میں ہیں، لکھا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں رہنے کے لیے بچائے گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ ایسے شخص چپکے سے ہم میں ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر زمانہ قدیم میں پیشتر سے لکھا گیا ہے، یہ بھی دین ہے، اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی خاص طور پر لکھا گیا ہے۔ شہوت پرستی ہے جسمانی خواہشات، جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا میں بدل ڈالتے ہیں، کہتے خدا کا فضل ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن خدا کا فضل ہماری برائی میں ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ مسیحی ایمان ہے۔ اور ہمارے واحد مالک، یہاں ہمارے واحد مالک خوبصورت امتزاج ہے پرانے اور نئے عہد نامے کا۔ یہ جو آیت ہے آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیتی ہے، پرانے اور نئے عہد نامے کو یکجا کر دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ہمارے واحد مالک یعنی پرانے عہد نامے کا خدا اور خداوند یسوع مسیح نئے عہد نامے کا خدا، جو ایک ہی شخصیت ہے۔ واحد مالک سے مراد نظریہ وحدانیت۔ مقدس یہودا کی نظر میں خدائے ثالوث سے متعلق اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی اس نے درست کر دی ہے کہ ہمارا خدا چاہے پرانے عہد نامے میں ہے چاہے نئے عہد نامے میں ہے، ہمارا خدا ایک ہے، خدائے واحد ہے۔ ہم خدائے واحد جب ہم دعا کرتے ہیں، خدائے واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، یعنی ہمارا خدا ایک ہے، تین نہیں ہے۔ یہ بھی نظریہ مقدس یہودا نے اس کی بھی تردید کر دی ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں
नाकदीन जो हैं वो कहते हैं जी मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं। सो बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर रेवलेशन तक ऐलान करती है, वाशगाफ अल्फाज में बयान करती है कि मसीहियों का खुदा एक है, 3 नहीं है। और यहां यहूदा की 4थी आयत जो है ये इस बात का सबूत फराहम करती है कि वो हमारे खुदाए वाहिद और निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। 2 काम वो अमली तौर पर करते हैं और 2 काम वो अपनी जुबान से भी करते हैं और अमाल से भी करते हैं। पहला काम वो करते हैं कि वो बेदीन है, वो दीन पर अमल नहीं करते। दूसरी बात कि वो खुदा के फजल को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और खुदा की बरकत को गलत इस्तेमाल करते हैं और खुदा की बरकत से नजायज फायदा उठाते हुए गलत तालीम पाते हैं और देते हैं। इस वजह से वो खुदा के फजल को शहवत परस्ती में बदल डालते हैं। फिर वो खुदाए वाहिद यानी पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का वाहिद खुदा और पुराने अहदनामे में यीशु मसीह को और नए अहदनामे में यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है उसका इनकार करते हैं। ये 4 अशकाल बताई गई हैं उन बेदीनों की, उन झूठे असातिज़ा की, उन असातिज़ा की जिनकी सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया था। और इनकी सजा जो है वो अगले सफ़ों में, अगले असबाक में आएगी, जिसको हम तफसील से देखेंगे। ये एक बेस बन गई है कि मसीहियों का ईमान एक प्रेशियस चीज है, एक कीमती चीज है, इसका कोई मोल नहीं है। इसके बगैर जो हमारी रूहानी करेंसी है, मसीहियों की निजात नामुमकिन है और किसी की भी निजात नामुमकिन है अगर वो ईमान की करेंसी नहीं रखते। और इसके बाद हमें अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है जाफिशानी करके। अगर अमाल की किताब के 2 बाब की 42वीं आयत में जाएं तो वहां लिखा हुआ है कि जो इब्तदाई ईमानदार थे वो तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहते थे। ये ईमानदारों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के अरकान हैं, अरकान तहफ़्फ़ुज़ ईमान। सो अगर आप इन अरकान को जारी रखें जो इब्तदाई कलीसिया ने जारी रखे थे, जो अमाल की किताब के 2 बाब की 42वीं आयत में है, तालीम पाने में, जिस तरह आप यहां बैठे हुए हैं यूट्यूब पे या आप हाजरीन के तौर पर बैठे हैं, आपके ईमान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि आप तालीम पाने में लगे हुए हैं। रफाकत रख रहे हैं, आप मसीही रफाकत रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं, दुआ करते हैं। और ये 4 अरकाने तहफ़्फ़ुज़ ईमान हैं जो मुक़द्दस लूका ने हमें दिए हैं कि किस तरह से मसीही अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और आखिरी बात सुन लें, मसीहियत में ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, प्रचार की जरूरत है। मसीही ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किसी हथियार से नहीं, प्रचार से किया जाता है। और मसीही ईमान का तहफ़्फ़ुज़ बाइबल मुक़द्दस के प्रचार से ही मुमकिन है। अदरवाइज कभी भी मसीहियत हथियार उठाने या ईमान के लिए मरने या मारने की तालीम नहीं देती, क्योंकि मसीही मजहब मोहब्बत का सरचश्मा है। मसीही मजहब में लड़ाई झगड़े को डिस्करेज किया गया है, आपस में भी किसी के साथ भी। इसलिए मसीही मजहब का तहफ़्फ़ुज़ और मसीही ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किसी हथियार से नहीं बल्कि प्रचार से किया जाता है। जितना प्रचार करेंगे हम अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।